बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ जो अकबर एस बाबर की दोबारा इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त थी, उस हद तक उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो 14 दरख्वास्तें थी इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से, उस पर जो समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला सामने आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि लाहौर हाई कोर्ट में दो अहम हल्का बंदियों को कलअदम करार दे दिया गया है। 4 दिन रह गए हैं इंतखाबात का शेड्यूल आने में, और उससे पहले हल्का बंदियों का कलअदम होना, ये पूरे का पूरा जो इंतखाबी प्रोसेस है ये उसके डिले की तरफ मामला जा रहा है। क्योंकि अब नई हल्का बंदियाँ कैसे बनेंगी, उनका क्या सूरत हाल होगी, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद GHQ हमला केस समेत 10 मुकदमात में उनको नामजद कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात जमा करवा दी हैं वफाकी हुकूमत ने। 10 मुकदमात में वो नामजद हैं और जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ शेख ने समाअत की और उसमें अदालत को बताया गया कि जी ये सारी तफसीलात हैं। उसमें शेख रशीद GHQ हमला केस, हसास इदारे के दफ्तर पर हमला, पथराव जलाओ घराव केस, आर्मी म्यूज़ियम पर हमला केस, रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन जलाने के मुकदमे समेत 10 केसेस में नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ साबिक वज़ीर दाखिला की 10 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं और उन पर समाअत कल होनी है 9 दिसंबर को। लाहौर हाई कोर्ट बेंच में समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद से मुतल्लिक़ 10 मुकदमात की रिपोर्ट दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ के रूबरू जमा करवाई। जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुकदमात की तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत ने शेख रशीद के वकील से इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं। अदालत मुकदमात की तफ्तीश भी करे, जिस पर वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने जवाब दिया कि मुकदमात की जो रिपोर्ट पेश की गई है अदालत इसकी जांच पड़ताल करे। शेख रशीद को 6 माह बाद 9 मई के मुकदमात में कैसे नामजद किया गया। अदालत ने कहा कि शेख रशीद के 10 मुकदमात की तफसील आ गई है, जिसकी कापी आपको फ़राहम कर दी गई है। अब इस पर जो मज़ीद समाअत है वो 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी की गई है। चूँकि पाकिस्तान जो शेख रशीद हैं उनकी जानिब से ये प्ली ली गई थी कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात को ख़त्म किया जाए। उन्होंने सिर्फ मुकदमात की तफसीलात नहीं लाहौर हाई कोर्ट से मांगी थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात को ख़त्म किया जाए। तो अब अदालत ने जब तफसीलात आने के बाद केस की समाअत मुलतवी की है, तो अदालत ने इस पॉइंट पर कि अब मैं तफ्तीश के मामलात को या जो क्वैशमेंट है उसको कैसे देख सकता हूँ, इस पर अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगस्त 2023 में पंजाब हुकूमत ने बताया था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। आज मेरे ख़िलाफ़ अदालत में 10 मुकदमात की तफसील जमा करवाई गई। उन्होंने कहा मेरी छोटी सी सियासत है हल्का 56 और 57 की। बचपन से ये सोच है सबको साथ लेकर चलता हूँ, इदारों का मैं एहतराम सब पर लाजिम है। शेख रशीद ने कहा हमने पिंडी के दोनों हल्कों में काम किया है। चिल्ले के बाद मैंने कोई ट्वीट तक भी नहीं की। इलेक्शन नहीं हुए तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। हमें इलेक्शन कमीशन के बयान पर यकीन करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि मैं तो चिल्ले के बाद इतना शरीफ हो गया हूँ, मैंने तो एक ट्वीट भी नहीं किया। और आजकल वो आपने देखा टिकटॉक टाइप अपनी जो वीडियोज़ हैं वो शेख रशीद जो ट्विटर पर या एक्स पर शेयर करते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली सियासी हवाले से कोई भी वो ट्वीट नहीं करते। और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि जब मैं इतना अच्छा हो गया हूँ तो उसके बावजूद मेरे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कैसी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तें थीं और मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तों में दिलचस्प बात ये हुई कि जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब के पास ये केसेस थे। अब आप 2 चीज़ों को देखिएगा। अली बाक़ी नजफ़ी साहब के पास चूँकि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त खतीजा शाह की है वो भी, और खतीजा शाह की जो दूसरी दरख्वास्त है 3 MPO के ख़िलाफ़, उस पर भी आज फ़ैसला महफूज किया गया है। तो अब ये जो दरख्वास्तें हैं वो तो 1 महीना पहले से चलती आ रही हैं, और सनम जावेद की जो दरख्वास्त है उस पर तो फ़ैसला ही महफूज किया हुआ है और वह फ़ैसला नहीं सुनाया गया इस वक्त। लेकिन हमने देखा कि जो नून लीग की दरख्वास्तें हैं वो 4 दिन पहले दायर हुई थी। इन हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ अता तारड़ इसमें दरख्वास्त गुजार थे और आज़म नज़ीर तारड़ इसमें वकील थे। अदालत ने हल्का NA 123 और NA 120 की हल्का बंदियों का मामला, ये बेसिकली 4 हल्का बंदियाँ थीं, 2 सूबाई और 2 कौमी। जो कौमी हलकों की, कौमी असम्बली के हलकों की 2 थीं, NA 123 लाहौर से और NA 120
اس کی حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ دیکھنے کا حکم دیا۔ علی باغ نصفی نے لاہور اور حافظ آباد کی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ لیگی رہنما عطا تارڑ بطور درخواست گزار عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے۔ اس حوالے سے دائر کی جانے والی درخواستوں میں درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ حلقہ این 123 اور گکھر منڈی کے حلقوں میں تبدیلی کی گئی ہے اور ایسا کرتے وقت قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ ایک حلقے کی آبادی بڑھا دی گئی، دوسرے حلقے کی کم کر دی گئی، جبکہ قانون میں دیے گئے تناسب سے حلقوں کی آبادی زیادہ یا کم نہیں کی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی کہ عدالت غیر منصفانہ بنیاد پر کی گئی حلقہ بندیوں کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے دلائل کے بعد حلقہ پی پی جو صوبائی حلقے تھے، حلقہ پی پی 35 اور پی پی 59 وزیر آباد اور گکھر منڈی، حلقہ یہ دونوں جو پی پی حلقہ جات ہیں ان کے حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دیں۔ دو پی پی حلقہ جات کی صوبائی جو حلقہ جات ہیں اس کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دیں، اور دو جو قومی اسمبلی کے حلقہ بندیاں ہیں اس پر الیکشن کمیشن کو بھیج دیا کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں، اور انہوں نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو ان حلقہ بندیوں کو دوبارہ دیکھنے کا حکم دے دیا۔ اب 13 دسمبر وہ آخری تاریخ ہے کہ 13 دسمبر کے بعد 8 فروری تک 54 دن بچ جاتے ہیں، اور 54 دن کا کم از کم شیڈول دینا ہوتا ہے، اور شیڈول آنا بھی ضروری چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ شیڈول نہیں آ رہا، اور ہمارا جو نظام ہے وہ اس سارے معاملے میں مزید اس کو لنگر آن کر رہا ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باغ نصفی صاحب کی جانب سے ایک تاریخ پر نوٹس کیا گیا اور اگلی تاریخ پر فیصلہ سنا دیا گیا، اور چونکہ یہ مسلم لیگ نون کی درخواست تھی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب اس میں وکیل تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کے فیصلے کے بعد، اور اگر یہ فیصلہ آنا شروع ہو گیا، ابھی تو عامر فاروق صاحب کے پاس بھی کیسز ہیں، تو اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا اسی طریقے سے جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ آگے چلتا رہے گا، اور اس سارے معاملے میں کوئی کیس جو انتخابات ہیں، الیکشن ہیں، کیا وہ ڈیلے کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلیں گی، لیکن 4 دن پہلے حلقہ بندیوں کا کالعدم ہونا یہ ایک تشویشناک معاملہ ضرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ ہائی کورٹ نے تو قانون کے مطابق ہی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دی ہیں، اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں میں ایسے قانونی نقطے چھوڑے گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر اب مسلم لیگ نون کے لوگ ان قانونی پوائنٹس پر ریلیف لے رہے ہیں۔ دوسری جانب انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے آج بڑی دلچسپ صورتحال تھی الیکشن کمیشن کے باہر۔ الیکشن کمیشن کے باہر درجن بھر لوگ احتجاج کر رہے تھے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف۔ تو آپ جانتے ہیں کہ غریدہ فاروقی اور ان جیسے لوگ جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا اپنے دفاتر میں بیٹھ کر جو واٹس ایپ پہ آتا ہے تو وہ بس پڑھ کے سنا دیتے ہیں، تو ان کو کیا اندازہ کہ اس وقت سوشل میڈیا کس حد تک تیز ہو چکا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں یا ہمارے میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب ان کا کٹا چھٹا کھولنا شروع کیا تو کوئی کہتا ہے کہ جی طارق فضل چودھری ہم سب لوگوں کو لے کے آئے، جو مسلم لیگ نون کا صدر بھی ہے اسلام آباد کا، کوئی کہتا ہے جی کہ ہم تو نواز شریف کے لوگ ہیں۔ اب وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اپنے انتخابات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ انتخابات نامنظور نامنظور، موبائل پہ دیکھ کے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس سیاسی جماعت سے ہیں تو کچھ نے کہا جی ہم تو عام شہری ہیں۔ عام شہری آپ جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ تو یہ حالت ہے کہ جب وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ان کو بھیجیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف احتجاج کروانے کے لیے، نون لیگ اپنے کارکنان کو بھیجے اور وہ پھر اتنے بھولے ہوں کہ وہ بیچارے بالکل ہی شعور ہے نہیں، تو وہ پھر بتاتے بھی ہیں کہ ہاں جی ہمیں اچھا ان سے پوچھا گیا بھی آپ کس انتخابات، کہتے ہیں جی عام جو انتخابات ہوئے، کوئی کہتا تھا جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ان کو چیلنج، ان کے خلاف ہم یہاں احتجاج کرنے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی، اور وہاں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، اپنے کارکنان کے ذریعے پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کے وہ احتجاج کروا رہی تھی۔ جیسے اندر اکبر اسبابر بیٹھے تھے تو وہ بیسیکلی تو انہی کے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کا ایک نام نہاد ممبر بن کے وہ چیلنج کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بہت اہم کیس تھا، 5 رکنی بینچ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے، حلقہ بندیوں پر ہر عدالت سوالات اٹھا رہی ہے۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ 5 سال کے بعد آپ نے ایک انتخابات کروانا ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ صحیح سے نہیں کروا سکتے، لیکن یہاں عدالتیں لگی ہوئی ہیں، 5 رکنی بینچ ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر یہ 14 درخواستیں تھیں، 70 منٹ کی سماعت ہوئی، اور 70 منٹ کی سماعت کے بعد جناب انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا، اور ان کی جانب سے فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 14 درخواستیں 70 منٹ میں سن لی گئی۔
چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا لازم قرار دینے کی 14 درخواستوں پر سماعت کی، جس میں درخواست گزار اپنے وکلاء سمیت پیش ہوئے۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ تمام جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں، پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا حکم دیا۔ 30 نومبر کو پبلک نوٹس ہوا اور 2 روز بعد الیکشنز کرا دیا گیا۔ یہ کیسے الیکشنز تھے جہاں ووٹر لسٹ وغیرہ کچھ نہیں بتایا گیا؟ پی ٹی آئی نے الیکشنز کا شیڈول نہیں دیا۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نے استفسار کیا کہ کیا ایسا پی ٹی آئی کے آئین میں کہا گیا ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے آئین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ رجسٹرڈ پارٹی ارکان ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے آئین میں الیکشنز کا طریقہ کار طے نہیں ہے۔ اگر پارٹی آئین میں الیکشنز کا طریقہ کار نہیں تو الیکشنز ایکٹ کے تحت کرائے جانے چاہیے۔ پی ٹی آئی الیکشنز ایکٹ کے خلاف ہوئے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن سندھ نے کہا کہ کیا آپ کے موکل کا کیا سٹیٹس ہے، جس پر وکیل نے کہا میرے موکل اکبر ایس بابر پارٹی کے رکن ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا لازم قرار دیے جائیں، تھرڈ پارٹی کے ذریعے دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، جس پر وکیل نے کہا ہمارے پاس ویڈیو شواہد ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ اب اگر کوئی مقابلے میں سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ ہمیں تو کاغذات نامزدگی ہی نہیں دیے گئے، نہ ووٹر لسٹ بنی، نہ کوئی انتظامات کیے گئے، بند کمرے میں ایک شخص کو چیئرمین بنا دیا گیا، نہ کاغذات نامزدگی ہوئے، نہ اسکروٹنی ہوئی اور نہ ہی فائنل لسٹ لگی۔ ممبر الیکشن کمیشن کے پی نے پوچھا کہ آپ کس حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو کیا آپ کی رکنیت ختم نہیں ہو چکی، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ نہیں ختم ہوئی۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریفرنس پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ہم الیکشن نے قبل مرکزی آفس معلومات بھی لینے گئے لیکن کسی نے مجھے کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کرنے دیے۔ راجہ طاہر عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ یہ ڈمی الیکشنز ہوئے ہیں، اشتہاری اور جیل میں قید لوگوں کو عہدے دیے گئے، ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پی ٹی آئی نے الیکشنز ایکٹ اور پارٹی آئین کے خلاف الیکشنز کرائے ہیں۔ یاسمین راشد جیل میں ہے، علی امین گنڈا پور اشتہاری ہیں، ان کی نامزدگی کیسے ہوئی؟ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں سلیکشن ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی آئین کے مطابق پینل بنا کر الیکشن ہونا لازمی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، الیکشن میں شفافیت نہیں تھی۔ مرکزی سیکریٹریٹ گئے تو کہا گیا الیکشنز کا نہیں پتہ، ہمارے پاس ویڈیو شواہد ہیں، ہم وہاں گئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ آپ نے پارٹی کو کوئی تحریری طور پر شکایت کی، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی تحریری شکایت تو نہیں کی، ان کے کاغذات آئے ہوئے ہیں، کمیشن ان کو دیکھ لے گا۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے سامنے اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ جانے کی ویڈیو بھی چلائی گئی۔ وکیل نے کہا کہ ویڈیو کے فرندے کے لیے جن موبائل سے بنی ہے وہ فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن ماضی میں ویڈیوز کو بطور ثبوت تسلیم کر چکا ہے، ہم اس حوالے سے بیان حلفی دینے کو تیار ہیں۔ 2 دسمبر کے فراڈ انٹر پارٹی الیکشنز کو تسلیم نہ کریں۔ 2 دسمبر کو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں۔ ممبر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا نے کہا کہ اب دوبارہ انتخابات نہیں ہوں گے اور جو دوبارہ انتخابات کروانے کی درخواست تھی اکبر ایس بابر کی اس حد تک مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو انتخابات کا آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں اور پارٹی آئین کے مطابق ہوئے ہیں، سیکشن 215 جو الیکشن ایکٹ کی سیکشن ہے، اب اس کا استعمال ہوگا۔ اگر انتخابات درست ہوئے ہیں تو ان کو سرٹیفکیٹ جاری ہو جائیں گے، درست نہیں ہوئے تو ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لے لیا جائے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوبارہ انتخابات کی طرف جائیں اور پھر نئے سرے سے انتخابات کروائیں، اب انتخابات کی طرف ہم نہیں جائیں گے اور آپ کی یہ جو درخواست ہے کہ دوبارہ انتخابات کا حکم دیا جائے اس کو مسترد کرتے ہیں۔ بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 12 دسمبر کے لیے سماعت ملتوی کر دی، چونکہ بہت اہم کیس ہے، ہر صورت پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینا ہے، اس وجہ سے 4 دن کی تاریخ کی ہے، جمعہ ہے اور آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا اور کمنگ ویک کا جو پہلا ورکنگ ڈے ہے اس پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے سے کیسے نکلتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کیا سوموار کو سماعت کرتا ہے، کیا ان کی جانب سے کوئی اسٹے آرڈر ملتا ہے؟ بہت ہی معاملات پی ٹی آئی کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں اگر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے رسپانس نہ ملا تو۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔